बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप तमाम दोस्तों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। नाजरीन, आपको आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके जो वालिद साहब महरूम थे, हाजी मोहम्मद सैफुल्लाह खान साहब थे। आप MPA भी रह चुके थे, MNA भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन, कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर और मजहबी अमूर भी आप रह चुके थे। तो आज हम मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब से सियासी हवाले से बातचीत करेंगे और वकला बरादरी के क्या मसाइल हैं इस हवाले से बातचीत करेंगे। तो आइए मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का, आप सुनाएं? ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ और अहम मौज़ूआत पर आपसे इंशाअल्लाह तबादला ख्याल होगा इंशाअल्लाह। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मैट्रिक इलाहाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद से की है। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर से की है और LLB कराची से की है। सर, आपको बेसिकली तो आप एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? वकील बनने का शौक़ दरअसल मेरे वालिद साहब भी वकालत के पेशे से मुंसलिक थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो माहिर कानून भी थे, माहिर आइन भी थे। तो उनकी वजह से मैंने इस शोबे का इंतखाब किया है क्योंकि मुझे ये शोबा उनकी वजह से पसंद भी था और लोगों के मसाइल जो अदालती अमूर में होते हैं वो भी शौक़ था कि उनके मसाइल हल कराए जाएँ। इसलिए मैंने इस शोबे में आना ज़्यादा पसंद किया है। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब MNA रहे थे, हाजी सैफुल्लाह खान मरहूम साहब। उन्होंने इलेक्शन में कितनी दफ़ा हिस्सा लिया और कितनी दफ़ा MPA बने और MNA बने? डिटेल से गाइड कीजिएगा। मेरे वालिद साहब सन 1970 में MPA बने, फिर सन 1970 में MPA बने, फिर 1985 में खानपुर से उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। फिर उसी असम्बली में ही 1985 की जब जुनेजो साहब का दौर था, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आज़ाद ग्रुप होता था, IPG उसे कहते थे, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसमें सैयद फ़खर इमाम साहब थे, जावेद हाशमी साहब थे, सैयदा आबदा हुसैन थी, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली थे, नहीं मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी थे। तो ये साहिबान, इलाही बख्श सोमरो साहब भी थे। तो इस ग्रुप की क़यादत जो है वो मेरे वालिद साहब काफ़ी अरसा करते रहे। उसके बाद मेरे वालिद साहब जुनेजो साहब की कैबिनेट में शामिल हुए और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का ओहदा उन्होंने संभाला। ठीक सर, आपने बल्दियाती इलेक्शन में कब हिस्सा लिया था और आपने MPA का इलेक्शन भी लड़ा था? दरअसल मैंने बल्दियाती सबसे पहले सन 1983 में हिस्सा लिया था। मैं काउंसलर मुंतखब हुआ और फिर इलाहाबाद यूनियन काउंसिल का मैं चेयरमैन बना था। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मैं कोई 3 या 4 मरतबा मेंबर ज़िला काउंसिल मुंतखब हुआ हूँ। फिर मैं इलाहाबाद का 2001 में नाज़िम भी मुंतखब हुआ था। 2002 में मैंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन मुझे कहने में बात तो नहीं होना चाहिए कि काफ लीग का दौर था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और इस कदर शदीद धांधली कराई गई हमारी तरफ कि वो इलेक्शन हमें हारना पड़ा। सर, जब आप नाज़िम बने थे, आपके वालिद साहब MNA बने थे, तो आपके दौर में इलाहाबाद में कौन से तरक्याती काम हुए थे जो आज कल तो नहीं हो रहे? आपके दौर में कौन कौन से काम करवाए थे आपने? इलाहाबाद ख़ास तौर पर जब 1973 का फ्लड आया था, उसके बाद इलाहाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन तबाह हो चुका था। ख़ास तौर पर हमारा हाई स्कूल वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था।
لیاقت پور سے الہ آباد کی روڈ بالکل ختم ہو گئی تھی. الہ آباد سے جو دیگر روڈز تھیں جس طرح خان بیلہ کی، جان پور کی، یہ روڈز بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی. تو میرے والد صاحب نے سن 1973 کے فلڈ کے بعد نہ صرف الہ آباد کا ہائی اسکول، اس سے ملحقہ جو سڑکات تھیں وہ، اس کے علاوہ جتنے بھی جیسے پرائمری اسکول ہو گئے علاقے میں، میتلے کا ہو گیا، اپنا دوسرے جو پرائمری اسکول، ہائی اسکول جن کی بلڈنگز تباہ ہو چکی تھیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، وہ دوبارہ ری بلڈ کرایا. اور الحمدللہ آج بھی وہ عمارات، آج بھی وہ سڑکیں موجود ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. آنے والے دور میں آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے؟ میرا ابھی اپنا تو ارادہ نہیں ہے، اگر ہمارے خاندان میں سے کسی کا ارادہ ہوا تو پھر انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے. خان صاحب، الہ آباد کی تاریخ کیا ہے؟ الہ آباد شہر کب بنا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ الہ آباد بہت پرانا قصبہ ہے. اس کی تاریخ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 500 سال سے بھی پرانا قصبہ ہے تو اس میں غلط نہیں ہوگا. لیکن الہ آباد جو مشہور ہوا اور الہ آباد آباد زیادہ طریقے سے ہوا کہ جب نواب آف بہاولپور سب سے پہلے سندھ سے الہ آباد آ کے انہوں نے قیام کیا، اور الہ آباد میں آج بھی ان کے کچھ ایک مسجد وغیرہ موجود ہے. یہ 1772 میں اس تاریخوں اس سن میں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہی وہ ڈیرہ نواب صاحب احمد پور اور وہاں منتقل ہوئے تھے. اس لیے الہ آباد کا قصبہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور بہت قدیم قصبہ ہے. الہ آباد کے کون سے مسائل ہیں؟ الہ آباد میں اب اگر میں ذکر کروں تو ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ تقریباً مسائلستان بن چکا ہے. الہ آباد میں سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے جو اس وقت ہے. دوسرا جو یہ بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو الہ آباد کی گلیاں ہیں وہ جو ایک وقت میں 60s میں میرے والد صاحب نے بنوائی تھیں اور سارا کیا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے بنوائی تھی. اس کے بعد الہ آباد میں ایسا کوئی خاص ترقیاتی کام نہیں ہوا. البتہ کچھ سید مسعود عالم صاحب ہمارے ایم پی اے تھے، ان کے دور میں کچھ کام ہوا ہے، یا اب سید مبین احمد صاحب ایم این اے ہیں، ان کے دور میں کچھ کام ہوا ہے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے کہ ایک شہر کے پورے مسائل حل ہو جائے. ماشاءاللہ آپ سیاستدان ہیں اور آپ کے والد صاحب بہت بڑے سیاستدان رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحصیل لیاقت پور کے کون کون سے بڑے مسائل ہیں؟ اس وقت تحصیل لیاقت پور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے. اور اس وقت صرف گرلز اور بوائز اس میں ڈگری کالجز کی حد تک ہیں، اس سے آگے کا کوئی نہیں ہے. تو اگر کیونکہ ہم بہاولپور اور رحیم یار خان 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، ہمارا اگر سب سے بڑا یہی مسئلہ تعلیم کا حل ہو جائے کہ ہمیں یہاں کسی یونیورسٹی کا کیمپس مل جائے تو ہمارا تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارا بنیادی جو سہولت ہے اس کی صحت کے حوالے سے کہ ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے پورے تحصیل میں، اتنی بڑی آبادی میں صرف ایک ہے، لیکن اس میں بھی وہ سہولیات نہیں ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو حاصل ہیں. اور ہمارے جو چھوٹے جہاں پر بھی رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں انہیں کم از کم اپ گریڈ کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر والے ہسپتال کا درجہ دینا چاہیے، اور جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل والا درجہ دے کر اپ گریڈ کرنا چاہیے. پھر ہمارے جو صحت کے حساب سے اور لوگوں کو جو یہ مسئلہ ہے شاید اس طرح سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. سر، لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ضلع بننا چاہیے؟ لیاقت پور کا ضلع سب سے اہم ہے. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اپنے مسائل کی خاطر رحیم یار خان جانا پڑتا ہے جو کہ 100 کلومیٹر دور ہے. اگر میں لیاقت پور کی حد سے اگر دیکھوں جو ترنڈا محمد پناہ اور اس سے بھی پیچھے شروع ہوتی ہے تو تقریباً 120-125 کلومیٹر سے لوگ سفر کر کے رحیم یار خان جاتے ہیں. اور جب رحیم یار خان جاتے ہیں تو وہاں دفتروں میں
شاید ہی کوئی صاحب ملے. نتیجہ یہ ہے ایک چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی انہیں کئی چکر لگانے پڑتے ہیں. لیاقت پور کا ضلع عرصہ دراز سے یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے اور ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ لیاقت پور ضلع ہونا چاہیے. بلکہ میں تو اگر دیکھا جائے جتنی ہماری اس وقت پنجاب کی ہر تحصیل کی آبادی بڑھ چکی ہے، میرا تو خیال ہے کہ اب تقریباً ہر تحصیل کو ہی ضلع کا درجہ دے دینا چاہیے تاکہ دیگر تحصیلوں کے ساتھ کسی تحصیل کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. سر اگر تاجر برادری کی بات کروں تو لیاقت پور میں تاجر برادری کے کیا مسائل ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تاجر برادری سے اتنا میرا یعنی کہ تعلق تو ہے نہیں کیونکہ میرا یہ پیشہ نہیں ہے جی. لیکن لازمی بات ہے جب لوگوں کے اندر خوشحالی نہیں ہوگی اور ہماری جو زیادہ تر معیشت ہے وہ زراعت کے اوپر چل رہی ہے، لیکن زراعت کا بھی حال اس وقت بہت پتلا ہے. تو تاجر برادری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا خیال ہے ان کا انکم ٹیکس کا بھی ہوگا، ٹیکسز کا بھی ہوگا، مہنگائی کا بھی ہوگا. دوسرا زراعت جب تک ہمارے علاقے کی بحال نہیں ہوگی میرا خیال ہے تاجروں کے شاید مسائل حل نہ ہو سکے. آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی سے ہے؟ اس وقت اگر میں حقائق کی نظر سے دیکھوں تو میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اب ہم نے سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے اپنے گروپ کو اہمیت دے رہے ہیں اور ہمارا جو گروپ ہے وہ مخدوم سید احمد عالم انور صاحب، مخدوم سید مبین احمد صاحب اور مخدوم سید مسعود عالم صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ علاقے کے لیے ترقی بھی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا انہی کے ساتھ تعلق ہے اور ہم گروپ کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک. سر آپ کے والد صاحب جب ایم این اے تھے تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، وہ سنا ہے وہ بہت لمبی تقریر تھی، تو کتنی دیر کی تقریر تھی اور اس حوالے سے تھی جو بعد میں بی بی سے پہ بھی نشر ہوئی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ہاں، میرے والد صاحب نے ایک تحریک استحقاق پیش کی تھی جب جنیجو دور میں جب اپوزیشن میں تھے کہ مارشاء اللہ جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اور مارشاء اللہ اور جمہوریت ایک ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. اس پر انہوں نے تحریک استحقاق پیش کی اور سید فخر امام اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے. اس پر انہوں نے تقریباً 6 یا 7 گھنٹے لگاتار مارشاء اللہ کے خلاف. والد صاحب کا وکلا میں قانون دانوں میں بہت بڑا نام ہے، شمار ہوتا ہے، تو پاکستان میں انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ میرے والد صاحب نے بھی ابتدائی تعلیم تو اللہ آباد سے حاصل کی تھی. اس وقت یہاں پر مڈل سکول ہوتا تھا. پھر انہوں نے میٹرک خانپور سے کیا، گریجویشن انہوں نے بہاولپور سے کی. اس کے بعد انہوں نے قانون کی جو تعلیم تھی وہ کراچی سے حاصل کی. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے 1973 کا، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی کنٹریبیوشن ہے قانون بنانے میں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں. پاکستان کا آئین تو بنا تھا 1973 میں، لیکن جب میرے والد صاحب 1985 میں منتخب ہوئے ممبر قومی اسمبلی اور لیڈر آف دی اپوزیشن، جی، تو جنرل ضیاء الحق نے آئین کا مکمل حلیہ بگاڑنے کے لیے 8ویں ترمیم پیش کی. ٹھیک سر. تو اس پر میرے والد صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے اس آئینی ترمیم کی شدید مخالفت کی اور اس آئینی ترمیم کو دوبارہ ری سٹرکچر کیا گیا اور ایسے پھر اس ترمیم میں ہی ایسی پھر کافی ترامیم ہو گئیں جو کہ اپوزیشن کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کافی حد تک قابل قبول تھی. اس لیے 8ویں ترمیم جو کہ میرے والد صاحب کے نام سے بھی منسوب ہے اور اس کا جو محنت میرے والد صاحب نے اس ترمیم کی وجہ سے کہ تقریباً 40 دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلا تعطل اس ترمیم کی وجہ سے ہوتا رہا اور آخرکار میرے والد صاحب کی قیادت میں اپوزیشن کامیاب ہوئی اور جنرل ضیاء الحق کو اپنا اصل بل واپس لے کر 8ویں ترمیم کا دوبارہ نیا بل دے کر قومی اسمبلی سے منظور کرانا پڑا. ماشاءاللہ. سر ماشاءاللہ آپ وکیل ہیں، قانون دان ہیں، سیاست دان بھی ہیں. لیاقت پور کے وکلا کے کیا مسائل ہیں؟
لیاقت پور کے وکلاء کیونکہ ہم ہیڈ کوارٹر سے بہت دور ہیں، لاہور سے بہت دور ہیں، بہاولپور سے کافی دور ہیں، رحیم یار خان سے کافی دور ہیں. ہماری ماشاءاللہ عدالتیں تو اچھی بن چکی ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان وکلاء آ رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہاں چیمبرز کا ہے کہ ان کے پاس چیمبرز نہیں ہیں. اگر جگہ بھی پڑی ہے، اگر ہماری جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، وہ چاہے تو جگہ دے سکتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو چیمبرز مل سکتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہماری یہاں کی لائبریری کا ہے کہ میرا خیال ہے کچھ بارز میں یہ لیاقت پور بار بھی شامل ہوگی جس کی لائبریری اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، کتابیں بھی نہیں ہیں. دوسرا آج کل ای لائبریری کا رجحان زیادہ ہو رہا ہے، اس سے بھی یہ کنیکٹ نہیں ہے، جس سے ہمارے نوجوان وکلاء اور ہمیں بھی جب بھی کسی کیس لا وغیرہ کے متعلق دیکھنا ہوتا ہے تو کافی مشکلات آتی ہیں. تو اگر یہاں پر چیمبرز کا مسئلہ حل ہو جائے اور لائبریری کا مسئلہ حل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وکلاء کو کافی سہولت ہو جائے گی. سر اگر بار کے الیکشن کی بات کروں تو کبھی بار کا الیکشن آپ نے لڑا ہے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں لڑا. آئندہ ارادہ ہے لڑنا؟ آئندہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے بار کا الیکشن لڑنے کی، کیونکہ ہم اب جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، گروپ ہیں، جی ہم ان کا ساتھ دے دیتے ہیں. پھر خاص طور پر کیونکہ ہمارا باہر کی سیاست سے تعلق ہوتا ہے جی تو اس لیے ہمارے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ ہم باہر کی بھی سیاست کریں اور باہر کی بھی سیاست کریں. ٹھیک. اس لیے باہر کی سیاست کرنا میں نے پہلے کوئی وہ کیا ہے، کنٹیسٹ کیا ہے، نہ ہی میرا آئندہ کوئی ارادہ ہے. ٹھیک ہے سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ کے تعلق میں بہت زیادہ فقدان ہے، اس لیے کہ جج صاحبان یا وکلاء صاحبان صرف اس وقت بات کرتے ہیں جب وہ عدالت کے اندر کھڑے ہوں. اگر ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے، ایسے مسائل جو قانونی لحاظ سے جج صاحبان کے ساتھ ہیں یا جج صاحبان کو وکلاء کے ساتھ ہیں، اگر بار روم میں ایک میٹنگ 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد متعلقہ جج صاحبان کی اور وکلاء کی ہو جایا کرے، جیسے وکلاء صاحبان اپنی مشکلات بتائیں، جج صاحبان اپنے جو انہیں وکلاء سے کوئی گریوینسز ہوتی ہیں وہ بتائیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک، اور اس پریکٹس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک حالات دونوں طرف بینچ اور بار کے درست ہو سکتے. اچھا سر، اس حوالے سے بتائیں، کہا جاتا ہے کہ جہاں سڑکیں بن جائیں تو وہاں ترقی ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لیاقت پور کی کون سی اہم راستے ہیں جو اچھے بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو؟ اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اصل میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے شروع سے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، پہلے نمبر پر تو وہ بلدیاتی اداروں کا حق ہے، لیکن بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ عرصہ دراز سے ڈیڈ ہوئے پڑے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بجائے ایم این اے ایم پی ایز کی پرائرٹی سے فنڈز دینے کی بجائے ایک پورا سائٹ پلان بنانا چاہیے پوری تحصیل کا، کہ کہاں سڑک کی ضرورت ہے، کہاں سکول کی ضرورت ہے، کہاں بجلی کی ضرورت ہے، کہاں گیس کی ضرورت ہے، کہاں ایگریکلچر والوں کی ضرورت ہے. تو اگر ایک جس طرح پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں یا ان ممالک میں ہوتا ہے، وہاں ایم پی ایم این اے کو فنڈ نہیں دیے جاتے بلکہ عوامی ضرورت کے تحت فنڈز دیے جاتے ہیں. تو اگر عوامی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک سائٹ پلان ہر تحصیل کا بنا دیا جائے اور پرائرٹی فکس کر دی جائے کہ اتنی سڑکات اس سال بنیں گی، اتنی اگلے سال بنیں گی، اتنا فنڈز گورنمنٹ سے ملے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ ایم این ایز ایم پی ایز کے ہاتھ میں ہے تو انہیں جس حساب سے فنڈ ملتا ہے اس حساب سے وہ کوشش تو کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. لیکن جس طرح ایک ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اب وہ اگر ان سڑکوں پر خرچ کریں تو اصل سڑکیں جو بالکل کچی ہیں ان پر پھر فنڈز نہیں لگ سکتے. تو مسئلہ تو کافی ہے سڑکوں کا، پرانی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں. تو اگر گورنمنٹ بجائے ایم پی ایز بے شک ایم این ایز ایم پی ایز سے مشاورت کرے، لیکن ہر تحصیل کا اپنا ایک سائٹ پلان ہونا چاہیے.
سر ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کی سمت جا رہا ہے کہ آیا کہ یہ تبدیلی سرکار جو آئی ہے اس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے یا ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا اپنا جہاں تک خیال ہے کہ اس حکومت نے ایسا کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا پبلک کو، خاص طور پر مہنگائی، ڈیولپمنٹ جو پہلے ہو رہی تھی اس حساب سے بھی نہیں ہو رہی، کرپشن جو جس طرح کے وعدے یہ کر کے آئے تھے کہ کرپشن ختم کریں گے، بلکہ کرپشن مزید بڑھ گئی ہے۔ تو ایز سچ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے چاہے جو بھی نعرے لگائے تھے، یہ اپنے اس نہ صرف ان نعروں کے جواب میں ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ ایسا کوئی فی الحال تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے عوام کی بہتری یا عوام کی فلاح کے لیے اب تک کوئی قدم اٹھایا۔ ملک کی معیشت کس حد تک سٹرونگ ہے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ملک کی معیشت کو، کیونکہ ہمارا تعلق دیہات سے ہے، میں تو دیہات کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ جی، ہمارے دیہات کے لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ جی، دیہات کے لوگوں کو آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے، نہ یہاں انہیں تعلیم کی سہولت ہے، نہ اس کی تفریح کی کوئی سہولت ہے، نہ صحت کی کوئی سہولت ہے، اور نہ ہی کیا کہنا چاہیے، جو جس طرح انہیں خالص بیج، ادویات، کوئی جس طرح لائف سٹاک کا معاملہ ہے۔ تو جب تک دیہات کے لوگوں پر صحیح طریقے سے توجہ نہیں دی جائے گی، اس وقت تک ہماری معیشت درست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے میری تو حکومت سے اپیل ہے کہ دیہات کے لوگوں پر توجہ دے، انہیں سہولیات دے، تاکہ جتنی ہم دیہات کے لوگ ملک کی معیشت کے لیے محنت کرتے ہیں، شاید کوئی اور طبقہ کرتا ہو، لیکن سب سے محروم بھی ہم دیہات کے لوگ ہیں، اور ہمارا کسان ہے، چھوٹا زمیندار ہے، کاشتکار ہے۔ تو ان پر اگر توجہ دے دی جائے تو ہمارے ملک کی معیشت کافی حد تک سنبھل جائے گی۔ سر مخدوم سید مبین عالم صاحب MNA لیاقت پور کی لیڈرشپ میں آج کل لیاقت پور میں کون سے ڈیولپمنٹ پر کام ہو رہے ہیں؟ کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، مخدوم سید مبین احمد صاحب کا بہت پرانا سیاسی خاندان ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایماندار لوگ ہیں۔ جو بھی انہیں فنڈ ملتا ہے وہ عوام کی ترقی پر لگا دیتے ہیں، لیکن محدود فنڈز ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مخدوم سید مسعود عالم صاحب جو ہمارے پہلے MPA تھے، انہوں نے بہت زیادہ کام کرائے تھے۔ اپنا مبین احمد صاحب بھی، جی، ہماری کافی بستیوں میں بجلی بھی آ چکی ہے، جہاں جہاں انہیں فنڈز ملتا ہے، روڈز بھی بن چکی ہیں۔ اب سنا ہے کہ تحصیل لیاقت پور کے ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کروا رہے ہیں۔ جی، تو جو ان کی حد تک ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سر یہ تو سیاست کی ہم نے باتیں کی، اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ دن کی مصروفیت کیا رہتی ہے؟ ایک تو عدالت میں آپ آتے ہیں، پھر عوام کے مسائل حلقے میں سنتے ہوں گے، اس حوالے سے بتائیں گے۔ بس صبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اٹھتے ہیں، اس کے بعد عدالت آ جاتے ہیں، یہاں پر جو بھی اپنے کیسز ہوں یا لوگوں کے کام ہوں وہ کرتے ہیں، پھر کہیں کوئی شادی، غمی، خوشی، اس میں شرکت کرنا پڑتی ہے۔ باقی ہائی کورٹ بھی جانا پڑتا ہے، جی، اگر کوئی کیس ہو، کوئی معاملہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو رحیم یارخان وغیرہ بھی جانا پڑتا ہے۔ بس شام کو گھر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے گھر میں ہی باقی وقت گزرتا ہے۔ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا دیوانی؟ میں اصل میں میرے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ دیوانی ہو یا سول ہو، لیکن میرا اپنا ریسرچ کا زیادہ کام ہے۔ میں نے اپنا جو شعبہ لا میں وہ اڈاپٹ کیا ہے، جی، وہ ریسرچ پر ہے، اور ہم نے ایک تھنک ٹینک یا NGO کہیں وہ بھی بنائی ہے، جس کا نام ہم نے ریسرچ فورم آف لا اینڈ جسٹس رکھا ہے۔ تو جو لوگوں کو لیگل میٹرز پر مشکلات ہیں اور وہ لا ریفارم سے حل ہو سکتی ہیں،
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں وہ تجاویز مرتب کریں کہ کس قانون میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا ریفارمز ہونے چاہیے. جس طرح اب 112 سال کے بعد سول پروسیجر کوڈ، جس میں ضابطۂ دیوانی کہتے ہیں، اس میں اب کچھ ترامیم ہوئی ہیں جس سے شاید لوگوں کے کچھ مسئلے حل ہو جائیں. آپ خود سوچیں کہ جب 112 سال میں کسی قانون میں ترمیم ہی نہ ہو، انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جی جو ہماری اسمبلی ہیں اپنے اس اصل کام کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہی. تو میری تو اب زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ حکومت کی، اسمبلیز کی، عوامی نمائندوں کی توجہ اس طرف دلائی جائے اور لوگوں کے اندر آگہی، اویئرنیس وہ دلائی جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے مسائل کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں. کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ ضرور ضرور. آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ فیوریٹ رائٹر تو میں ایز سچ علامہ اقبال کا نام لے سکتا ہوں، اور جو خاص طور پر سفر نامے وہ میرے لیے، جس طرح مستنصر حسین طارڑ صاحب کا ہو گیا، ایک الطاف صاحب ہیں ان کا ہو گیا، تو سفر نامے جو ہیں وہ میں زیادہ شوق سے پڑھتا ہوں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی اگر میں مذہبی لحاظ سے دیکھوں یا دنیاوی لحاظ سے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل مثال ہیں. اور اگر میں آج کل کے حالات میں دیکھوں تو جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے، محمد خان جنیجو، وہ بھی میری ایک پسندیدہ شخصیت تھے. لیکن جن سے میں نے زیادہ رہنمائی اور جو میرے اصل آئیڈیل ہیں وہ میرے اپنے والد صاحب ہیں، حاجی محمد سیف اللہ. زبردست، ماشاء اللہ. اچھا سر، اپنے حلقے کی عوام کو، اللہ آباد کی عوام کو، لیاقت پور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ میں تو پیغام میری طرف سے تو یہی ہے کہ اگر ہمارے دیہات کے لوگ جس طرح بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تعلیم کے بغیر کوئی قوم، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. گو ہمارے یہاں پر وہ سہولتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ خود کو غربت سے نکالنے کے لیے، مجبوریوں سے نکالنے کے لیے، مسائل سے نکالنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں. یہی میرا ایک خاص پیغام ہے ان کے لیے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی. آمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.